बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, उनका झूठ पकड़ा भी जा रहा है। इसके बावजूद उनकी मकबूलियत जो है वो कम नहीं हो रही। अब भी एक सर्वे के मुताबिक वो नंबर 1 है मकबूलियत में, और अदलिया को वो गिरा दे रहे चक्कर और पकड़ा ही नहीं दे रहे, और अदलिया बेबस उनके सामने नजर आ रही है। इन तमाम मामलात की वजूहात क्या हैं? कभी दरखास्तें करते हैं आर्मी चीफ से कि जनाब मुलाकात के लिए कुछ टाइम दे दें, और ऑन रिकॉर्ड उनकी बातें हैं, ये कही हुई बातें हैं। कभी मुकर जाते हैं, और अब आर्मी चीफ ने हमारी जो कल की खबर थी उसकी तस्दीक कर दी है बराह रास्त। जो ताजरों के साथ उनकी जो टॉप बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो मुलाकात हुई है, वहाँ उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया है। और फिर इमरान खान खौफजदा एक सियासतदान है, चक्कर देने के माहिर हैं, और इलेक्शन कमीशन में ये डरे हुए थे। जो इनकी पार्टी सरबराही वाला केस था, आफाक अहमद साहब ने किया हुआ था, इनके खिलाफ दरखास्त दी हुई थी, तो उसमें भी ये लेतो लाल से काम रहे थे, भाग रहे थे, जवाब दाखिल नहीं कर रहे थे, स्टे के पीछे छुपे हुए थे। एक तरफ इनकी जान को खतरा है, अदालतों में पेश नहीं होना, दूसरी तरफ रैली निकाल रहे हैं लाहौर में, और रैली की क़यादत खुद कर रहे हैं, और शेर बाहर आ रहा है हमाद अजहर के बकौल। लेकिन इससे पहले कल जो हमने वीलाग किया था ना, उसमें मैंने ये बात की थी कि हुकूमत जो है इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहती, इश्तिहारी करार दिलवाना चाहती है। इस तरह की मैंने बात की थी। और फिर साथ ही मैंने पैमरा का भी जिक्र कर दिया था कि इनकी जो मीडिया पे कवरेज है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, उस पे पाबंदी लगा दी गई है। जो अगली बात जो है वो मैं करना भूल गया था। कहने का मकसद ये था कि जब बंदा इश्तिहारी हो जाता है तो उसके बहुत से बुनियादी हकूक जो हैं वो मुअत्तल हो जाते हैं। आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ पे जो पाबंदी लगाई गई थी, और अब भी वो नोटिफिकेशन मौजूद है कि वो टीवी पे उनकी तकरीर नहीं दिखाई जा सकती, कवरेज नहीं उन्हें दी जा सकती। पैमरा का एक नोटिफिकेशन था, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया था। बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं, जिनमें नजम सेठी भी शामिल थे, उन्होंने चैलेंज किया था, लेकिन वो पजीराई नहीं मिली थी उस दरखास्त को। और ये कहा गया था कि इश्तिहारी है वो, और कोर्ट ने इश्तिहारी डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसके हकूक जो हैं आम शहरियों के बराबर बुनियादी हकूक नहीं है। तो इसी तनाज़र में मैंने ये बात की थी कि हुकूमत की ये ख्वाहिश होगी कि इनको डराया जाए, धमकाया जाए, भगाया जाए, थकाया जाए, और गिरफ्तार ना किया जाए, ताकि ये अदालत में पेश ना हो और इश्तिहारी हो जाए। बहुत सारे ये बात कर रहे हैं जनाब आज़ादी इज़हार राय। ये मैं पहले भी बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि जितने भी बुनियादी हकूक हैं ये शख्सी आज़ादियाँ हैं, और वो किसी न किसी कानून के ताबे हैं। ये आइन में लिखा हुआ है कि फौज और अदलिया को स्कैंडलाइज नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब जनाब हम आते हैं उस तरफ जो मैं ये कहते हैं खौफजदा आदमी है, ये डरा हुआ है, इसके किसी ने कान भर दिए हुए हैं कि जनाब आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जो है वो तुला बैठा है, उसने आपको सजा देनी ही देनी है। और जो इसकी वो पार्टी वाली बात थी ना, जब ये जो मियाँ वाली वाला हल्का था 95, उसे डी नोटिफाई किया था उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया था, उस वक्त भी बड़ा रौला पड़ा था जनाब 62(1)F के तहत ये भी ताहजात नाअहल बनते हैं, ये है वो है। उस वक्त भी मैंने ये अर्ज किया था कि ये 62(1)P के तहत नाअहल हुए हैं, और वो फॉर द टाइम बीइंग होती है, एक मरतबा के लिए नाअहली होती है। जिस सीट से वो इलेक्ट होके आया होता है, सिर्फ वही सीट उनकी खत्म होती है, और उसके बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब उस नाअहली की बुनियाद पे एक साहब हैं आफाक अहमद एडवोकेट साहब, उन्होंने चैलेंज किया हुआ था, दरखास्त दी हुई थी इलेक्शन कमीशन में कि इनकी जो पार्टी सरबराही है इनके हाथ में, वो भी अब वो उसके लिए नाअहल हो गए हैं, यानी अब चेयरमैन भी नहीं रह सकते पीटीआई के। ये भागे फिर रहे थे, जवाब दाखिल नहीं कर रहे थे, लैतो लाल से काम ले रहे थे, कभी हाई कोर्ट के पीछे छुप रहे थे, और लाहौर हाई कोर्ट से इन्होंने स्टे भी ले लिया था कि जनाब इनके खिलाफ कोई एडवर्स एक्शन ना हो।
تو بہرحال اب جواب تو اس وقت ہی میں نے کہا تھا کہ یہ اگر چلے جاتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں، تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ 62(1)(p) کے تحت فار دی ٹائم بینگ جو بندہ نااہل ہو جائے اس کو پارٹی کی سربراہی سے ہٹا دے، اور یہی اب ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ تو فار دی ٹائم بینگ تھا، ایک مرتبہ کے لیے تھا، اور دیکھیں نا ایک مرتبہ کے لیے وہ یوں ہی نااہل ہوئے، ڈی سیٹ ہوئے، اسی لمحے دوسرے ہی لمحے وہ الیکشن لڑنے کے لیے کسی اور نشست سے اہل ہو جاتا ہے بندہ، اور انہوں نے ضمنی الیکشن لڑے بھی، اس کے بعد لڑے انہوں نے، وہ میاں والی سیٹ جو ہے وہ خالی ہونے کے بعد، نااہل ہونے کے بعد وہ لڑے۔ تو اب انہوں نے الیکشن کمیشن نے انہیں جناب فارغ کر دیا، ٹھیک ہے جناب کوئی یہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں اور وجہ ہی نہیں ہے۔ وہ ہاں 62(1)(f) والا جو معاملہ تھا جس کے تحت ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا، میاں نواز شریف کو، حاکم نثار کی عدالت تھی نا یار، انہوں نے بس کرنا تھا اور کر دیا، اور وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم بھی ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے الیکشن ایکٹ کی ترمیم کو بھی نہیں مانا، اپنی تشریح کی انہوں نے کہ جناب جو پارٹی ہیڈ ہے جو پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتا وہ پارٹی کو ہیڈ کیسے کر سکتا ہے، اس کی سربراہی اس کے حوالے کیسے کی جا سکتی ہے۔ یہ حاکم نثار صاحب کی جو بینچ ہے انہوں نے یہ ججمنٹ دی ہوئی تھی، ججمنٹ کی بنیاد پہ جو وفاق صاحب ہیں یہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی نااہل قرار دیجیے، لیکن وہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نااہلی جو ہے جو پارٹی کی سربراہی والی یہ بنتی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن ہے پنجاب میں، کے پی میں تو ابھی تاریخ ہی نہیں نہ آئی، پنجاب میں صدر مملکت صاحب نے الیکشن کی تاریخ دے دی ہوئی ہے، پولنگ کی تاریخ، کہ 30 اپریل کو پولنگ ہونی ہے، اور قانون میں یہ لکھا ہوا ہے جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا کہ کم از کم 54 دن درکار ہوں گے پولنگ اور کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے درمیان۔ اس میں بہت سارے مراحل ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوا ہوں۔ کاغذات نامزدگی داخل ہونے ہوتے ہیں، پھر واپس لینے کی تاریخ ہوتی ہے، پھر جانچ پڑتال ہوتی ہے، پھر کاغذات منظور ہونے یا مستر ہونے کے خلاف اپیلیں ہوتے ہیں الیکشن ٹریبیونل میں، پھر حتمی لسٹ لگنی ہوتی ہے، پھر پرنٹنگ میں جانا ہوتا ہے معاملہ، پھر کمپین کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ان تمام معاملات کے لیے 54 دن درکار ہوتے ہیں۔ تو اگر کل سے یہ شروع ہو جاتا معاملہ، یہ کاغذات نامزدگی وغیرہ والا جس کو پروگرام کہتے ہیں، شیڈول، پروگرام ابھی تک الیکشن کمیشن نے نہیں دیا، ابھی وہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب ہم ابھی بندے مانگیں گے، اور پنجاب سے انہوں نے پتہ نہیں 4 لاکھ پولیس مانگ لی ہے، پولیس کی تعداد جو ہے 4 لاکھ تو ٹوٹل پولیس نہیں ہے، وہ کہاں سے دیں گے، پیسے مانگ لیے ہیں، اور پھر مردم شماری والا ایشو بھی آ گیا ہوا ہے۔ تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں۔ یہ الیکشن بظاہر جو کرائن ہے نا، اور جو کہتے ہیں نا نشانیاں ادھر یہ نظر نہیں آ رہی ہیں کہ الیکشن پنجاب یا کے پی پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے الیکشن جو ہیں جو انہوں نے تحلیل کی ہوئی ہیں وہ الیکشن ہو جائے، وہ الیکشن ہوتے ہوئے مجھے کم از کم ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر عمران خان جو گیڑا شیڑا دے رہے ہیں، جو چکر دے رہے ہیں عدالتوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں ان کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں، اور اسلام آباد کی پولیس انہیں بظاہر گرفتار کرنے کے لیے آئی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا وہ ان کو گرفتار کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، ورنہ وہ نفری لے کے آتے، 6 بندوں کے ساتھ تو گرفتار نہیں کر سکتا ہے ایس پی۔ تو وہ آج بھی پیشی تھی ان کی وہاں پہ، اور آج پھر حاضر نہیں ہوئے، اور عدالت کی وہ کہہ لیں آپ کہ عدالت کو اس حد تک انہوں نے زچ کر کے رکھا ہوا ہے، اس عدالت کو باقی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، توشہ خانہ والے میں پیش نہیں ہو رہے، کیونکہ ان کو ان کے موکلوں نے یہ بتا دیا ہوا ہے کہ جناب آپ کو یہ توشہ خانہ والے کیس میں سزا ہو جانی ہے، اور اگر اس کیس میں آپ کو سزا ہو گئی تو پھر آپ ظاہرہ نااہل ہو جائیں گے، الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، اور الیکشن نہیں لڑ سکیں گے تو پارٹی کی سربراہی سے بھی جاتے رہیں گے، اور ویسے بھی انہوں نے نیاب سربراہ تو مقرر کر ہی دی ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کو صدر انہوں نے مقرر کر دیا، اور باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے، اور وہ سیشن کورٹ میں ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں وہ استغاثہ جو ہے، وہ ریفرنس جو ہے جو الیکشن کمیشن نے بھیجا ہوا ہے توشہ خانہ والا فوجداری کارروائی کے لیے، تو اس میں فرد جرم عائد ہونا تھی۔
ان کے اوپر، لیکن یہ نہیں پیش ہوئے. ایک وکیل صاحب پیش ہوئے. اچھا اب جج صاحب پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ کہاں ہیں عمران خان اور آپ کا وکیل کہاں ہے؟ وہ جناب سینئر وکیل 10 بجے آئے گا. عدالت، یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ عدالت میں وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنی مرضی نال پیش ہونا. جج صاحب تسی انتظار کرو، میں اپنی مرضی نال آنا. اور پھر کوئی میرے خیال 6واں 7واں وکیل انہوں نے چینج کیا ہوا ہے وہاں پہ، اور وکالت نامہ ہر دفعہ چینج کر دیتے ہیں. یہ اس کو ڈیلے ٹیکٹس، التوا میں رکھنے کے جو بہانے ہیلے بہانے ہیں وہ یہ مسلسل استعمال کر رہے ہیں. اگر ایسا کیا جائے تو پھر حق دفاع جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. بہت سارے حقوق جو ہیں ملزم کے یا کسی بھی فریق کے مقدمے کے، اگر وہ ایسی حرکتیں کریں تو بہت سارے معاملات وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں، ان کے حقوق جو ہیں، جو رائٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کے. تو اب جناب پھر انتظار، پھر جناب ہم جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ سیم ڈے کے لیے ہماری درخواست لگ رہی ہے اور چیف جسٹس صاحب اس کو سن رہے ہیں. تو آپ ذرا انتظار کر لیجئے. 3-3:30 بجے تک عدالتوں کا آفس ٹائم ہے. اگر یہ جج صاحبان جو ہیں وہ بیچارے ججمنٹس لکھواتے ہیں، سائنس ان کے لیے کچھ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں جج صاحبان، انہوں نے بٹھائے رکھا جناب، اور پھر یہ چلے گئے گھروں کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے لڑ رہے ہیں. اور وہاں بھی کہہ رہے ہیں جناب سیکورٹی تھریٹ ہے، خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، ہمارے پاس پکے ثبوت آ رہے ہیں، کنفرم اطلاعات ہیں ہمارے پاس کہ خان صاحب پہ حملہ ہو جانا ہے. وہی حملہ ہونا ہے تو جو آپ ریلی نکال رہے ہو آج، اور اس کو پہلے انہوں نے نام دیا کہ جناب الیکشن مہم کا آغاز. پھر انہوں نے کہا کہ جناب مریم نواز نے تھوڑا سا کھینچا ان ججوں کو، ہم خیال ججوں کو، اور پھر جو سابق جج ہیں جن میں ثاقب نثار اور خصہ اور عظمت سعید، ان کے جب نام لینے شروع کیے، ٹرک کی باتیں آ گئی. ٹرک کا تو بڑا روڑا بنا ہوا ہے نا، ٹرک کہہ دے تو سمجھ آ جاتی ہے اس سے کیا مراد ہے. تو پھر انہوں نے کر دیا کہ جناب یہ عدلیہ کے ساتھ یکجہتی کے لیے ریلی، عدلیہ بچاؤ ریلی. وہی عدلیہ بچانی ہے، یہ عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے، تو پھر تو آپ کو عدالتوں کے سامنے پیش ہونا چاہیے. آپ بھاگے پھر رہے ہیں اس عدالت سے. پھر جناب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ جناب ٹھیک ہے، 13 تاریخ کو آپ پیش ہوں گے. 13 تاریخ تک وارنٹ گرفتاری معطل کیے جا رہے ہیں آپ کے. 13 تاریخ کو جو متعلقہ جج ہیں، ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب، ان کی عدالت میں آپ نے پیش ہونا ہے. اگر آپ پیش نہیں ہوں گے تو یہ جو وارنٹ ہیں یہ بحال ہو جائیں گے، جو معطل کرنے والا آرڈر ہے یہ ختم ہو جائے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس عدالت کو بھی یہ پتا تھا، اس عدالت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مارچ کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں کہ 9 مارچ کو جب آپ نے یہاں پیش ہونا ہے تو وہاں پیش ہونے میں کیا ہے؟ وہاں جی ہماری جان کو خطرہ ہے. آپ بھی اپنی سیکورٹی، جو ججز ہیں عدلیہ ہے، وہ بھی اپنی سیکورٹی بہتر کرے، ٹائٹ کرے. تو چیف صاحب نے کہا یار ہم نے تو اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے، جان اللہ کو دینی ہے، تو موت کا ایک دن مقرر ہے، تو ہمیں اپنی جان سے زیادہ اپنے سائلین کی جان جو عزیز ہے، رش تو ہر جگہ ہے. بہرحال انہوں نے آرڈر یہ کر دیا ہے کہ 13 تاریخ کو وہاں پیش ہو. اگر وہاں پھر بھی پیش نہیں ہوتے ہوئے وہ اشتہاری والا ایشو شروع ہو جائے گا، اور جب وہ اشتہاری والا ایشو شروع ہوگا تو پھر بہت سارے جو حقوق ہیں ان کے، پھر جو رولا ڈال رہے ہیں آپ جناب دیکھیں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی، تو وہ سارا معطل شتل ہو جائے گا. اور ریلی شیلی جو ہے وہ نکال رہے ہیں، اور زمان پارک سے نکلے گی، وہ کہتے ہیں شیر نکل رہا ہے، اور مریم نواز کہہ رہی ہے گیدڑ ہے، گیدڑ گیدڑ کے انہوں نے نعرے لگوائے ہیں، اور یہ کہتے ہیں شیر ہے. اور عدالتوں میں جو یہ جا کے بیان کرتے ہیں اس سے تو نہیں لگتا کہ زمان پارک سے شیر نکل رہا ہے. یہاں تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ جناب گیدڑ نکل رہا ہے یا گیدڑ ہے. یہ اگر دیکھ اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ سکتا ہے بندہ، لاہور میں ریلی نکال سکتا ہے، تو وہاں کوئی خدشہ نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کوئی سیکورٹی تھریٹ نہیں ہوگا وہاں انہیں، وہاں خیر ہے. عدالت میں جاتے ہوئے یہ وہ کہتے ہیں موت پہنتی ہے. اتنے سب ٹھیک ہے، اتنے لاہوریاں انہوں نے بڑا تنگ کرنا ہے. ویسے سارا ٹریفک کا نظام درم برم ہو جانا ہے. انہوں نے نہر بھی بند کر دینی ہے، جہاں جہاں سے بھی گزرنا ہے. دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، وہ پتہ نہیں کس حد تک کیسے ان کو روکتے ہیں.
کوئی آپریشن ہوتا ہے کوئی انتظامیہ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، یا پھر ان کو کھل کھیلنے کی اجازت دے دی جاتی ہے 144 دفعہ لگی ہوئی اور پھر یہ ریلی شیلی نکالیں اور پرمیشن بھی موجود نہ ہو ریلی نکالنے کی، تو پھر ایک اور مقدمہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں میرے خلاف پتہ نہیں 76 مقدمات ہو گئے ہیں، اور فواد چوہدری وغیرہ اور وہ شبلی فراز وغیرہ یہ ضمانتیں کروا رہے ہیں اپنی ساتھ ساتھ. تو کل والا جو ویلاگ تھا نا، اس میں میں نے ایک ذکر کیا تھا، عرض کیا تھا کہ یہ زمان پارک میں صدر صاحب جو آئے ہیں، انہوں نے خان صاحب نے انہیں کہا ہوا تھا کہ میری کوئی آرمی چیف سے ملاقات کروائیں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ ان کی طرف سے جواب آ گیا ہے کہ نہیں بھائی، آپس میں سیاستدان مل لے، تو میری ضرورت پڑی تو بعد میں کسی وقت دیکھیں گے، لیکن پہلے سیاستدان آپس میں مل لیں. اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے، چیف آف آرمی سٹاف نے اپنے منہ سے اس بات کا اظہار کر دیا ہے. جو ٹاپ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ان کی ملاقات تھی، تو وہاں ظاہر ہے انہوں نے وہ حکومت کے حوالے سے اور جو ہماری پالیسیاں ہیں اقتصادی فائنینشیل، تو ان کے حوالے سے تاجر اور بزنس کمیونٹی تھوڑی سی خوف زدہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ لانگ ٹرم پالیسیاں ہیں، یہ وقتی طور پر ہیں، انہیں کوئی تھوڑی بہت ضمانت چاہیے ہوتی ہے. اور یہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ جو حافظ صاحب ہیں، سید عاصم منیر صاحب، چیف آف آرمی سٹاف، ان کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ یہی ہے کہ استحکام، معاشی استحکام، سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا، معاشی استحکام ہوگا تو دفاعی یا عسکری استحکام ہوگا. یہ ان کی پالیسی ہے، اور اس پالیسی کے تحت ظاہر وہ تسلی دینے گئے ہوئے تھے. وہاں سوال بھی ہو جاتے ہیں، عمران خان کا بھی ذکر ہو گیا. تو انہوں نے یہ وہاں کہا کہ مجھے پیغام بھیجا تھا عمران خان نے. یہ کچھ سینئر صحافیوں نے بھی اس حوالے سے خبریں دی ہیں. فواد چوہدری صاحب نے تردید کر دی ہے فوری طور پہ، اور انہوں نے کہا جناب عمران خان نے کبھی آرمی چیف اور یا اس کے نمائندے سے ملاقات کی درخواست نہیں کی. درخواست تو ہم نے کہا ہی نہیں، وہ تحریری درخواست تھوڑا تو نہیں ہوتی ہے. یہ تو بار بار آپ خود عمران خان صاحب جو ہیں یہ کہہ چکے ہوئے ہیں. ابھی چند دن پہلے، یہ جمعے کو، میرا خیال 2-3 مارچ کو، خان صاحب نے فرمایا نہیں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ میں تو ملاقات کرنا چاہتا ہوں، سیاستدانوں کے ساتھ نہیں، آرمی چیف یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. میں تو معاف بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، لیکن مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. یہ خود ہی کہا تھا انہوں نے. اور ہر بندے نے اس کا مطلب جو تھا، یہ جو خبر یہ دی تھی کہ جناب یہ آرمی چیف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، ادھر سے جواب نہیں مل رہا. اور میں نے کل بتا دیا زمان پارک میں جو صدر صاحب ہیں وہ بھی یہ کہہ گئے ہوئے ہیں کہ نہیں ادھروں ملاقات دا ٹائم نہیں ملنا، کہ تسی آپس چو کہندے پہلو مل لو. اور وہاں عاصم حفیظ صاحب جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے یہی کہا. وہ کامران خان صاحب نے تو خیر ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ پہلے ملاقات کر لیں. اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے شہباز شریف کا نام نہیں لیا، انہوں نے قیادت کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ سیاسی قیادت کو مل بیٹھنا چاہیے، ہمیں اس معاملے میں نہ لے کے آئیں، ہمیں پولیٹیکل ہو چکے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ملتے پھریں اپوزیشن والوں سے یا کسی اور سے. حکومت کے ساتھ ملنا تو ظاہر ہے وہ حکومت کا حصہ ہے. فوج جو ہے وہ اگرچہ ایک ادارہ ہے، عسکری ادارہ جسے ہم کہتے ہیں، لیکن ویسے تو وہ حکومت کا حصہ نہیں. آئینی طور پہ جو 3 ستون ہیں وہ مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ میں فوج بھی جاتی ہے. تو ظاہر ہے وہ اگر ہیلپ کرنا چاہتے ہیں حکومت کی، اور یہ حکومت نے انہیں کہا ہوگا کہ جناب یہ تاجر جو ہیں یہ آپ کی بات مانتے ہیں، جو آپ کی زبان سمجھتے ہیں، تو انہیں ذرا سمجھا دیں. اور خان صاحب کے جو ترجمان ہیں، میرے خیال ایک اور صاحب بھی میدان میں ہیں کہ جناب ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں. ان کے بیانات پچھلے دیکھ لیں، کب سے یہ رولا ڈال رہے ہیں کہ جناب ملاقات ہو جائے. جو عمران خان کے ارد گرد لوگ ہیں نا، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب اندر سے ڈرے ہوئے ہیں، یہ کچھ ضمانتیں چاہتے ہیں، یہ پیچھے ہٹنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن کچھ ضمانتیں چاہتے ہیں. اور وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں نہ ہم ان کو ضمانت دیں گے، نہ
ہم ان کی کسی بات پہ اعتبار کریں گے، کیونکہ یہ کہتے ہیں نا پیر تو مکر جاندہ، یہ بندہ کھڑا کھڑا مکر جاندہ کہ نہیں وہ میں نے تو ایسے کہا ہی نہیں تھا، میرا مطلب تو یہ تھا، ہمیشہ یہ بات کرتا ہے۔ اور جو آصف علی زرداری صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، یہ تو یو ٹرن کا ماسٹر ہے، یہ تو کسی بات پہ کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ وہاں سے بھی یہی پیغام آ رہا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ کیا بات کریں، کتنی دفعہ بات کر کے کتنی دفعہ یہ مکرا ہے۔ آخری وقت تک باجوہ صاحب کا یہ وفادار ہے، خود کہتا ہے کہ میں تو آخری وقت تک وفادار تھا، میں نے تو اسے ایکسٹینشن کے لیے کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ مکمل طور پر بے اعتبار آدمی ہے، اس پہ اعتبار نہیں کیا۔ اور پھر یہ رپورٹیں جو ہیں یہ اپنی جگہ مصدقہ رپورٹیں ہیں یہ، کہ خان صاحب نے آخری وقت تک کوشش کی تھی۔ اور اب یہ خبر بھی میں بتا دوں کہ یہ ایک رپورٹ بھی ہے کہ ایوان صدر میں جب ان کی جنرل باجوہ کے ساتھ بات ہوتی ہے تو انہوں نے جب انہیں پیشکش کی تھی کہ تاحیات بھی آپ کو بنا سکتے ہیں ہم جناب، تاحیات آپ کو یعنی انلمیٹڈ ایکسٹینشن کی جب بات کی انہوں نے کہ قانون میں بدل لیں گے، آپ بدلوا لیں قانون جناب، تو اس سے پہلے انہوں نے کہا اگر یہ نہیں تو چلو ایک کام کر دیں کہ یہ جو حافظ ہیں عاصم منیر کوئی ایسا کرے کہ یہ آرمی چیف نہ لگ سکے، اور آپ نے جو فیض سے ماضی میں وعدہ کیا ہوا تھا جب ہم سب ایک پیج پہ ہوتے تھے وہ وعدہ افاق کریں۔ تو کیا یہ باتیں فوج والوں کو نہیں پتا ہوں گی؟ وہاں کچھ سننے والا نہیں ہوگا؟ کیا باجوہ نے یہ باتیں نہیں بتائی ہوں گی؟ ظاہر ہے باجوہ صاحب کے ساتھ جب میں نے کہا ایک لگ گیا ہے اٹکڑکا، تو وہ پھر اس کے بعد وہ انہوں نے لازمی طور پہ حافظ صاحب کو یہ بات بتائی ہوگی، اور حافظ صاحب کے دل میں کیا ان کے لیے محبت جو ہے اس کا سمندر جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہوگا؟ خان صاحب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور بہرحال یہ ایک اچھا صائب مشورہ ہے کہ جناب سیاستدان آپس میں مل بیٹھے ملک کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے، استحکام کے لیے۔ اور عدلیہ کو جو انہوں نے چکر دے رہے ہیں نا وہ اب چکر الٹے ہونے والے ہیں، یہ بھی میں خبر بتا دوں آپ کو۔ یہ جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہو نا، جو عدالت کو بار بار ظفر اقبال صاحب کی عدالت کو یہ چکر دے رہے ہیں، یہ جو توشہ خانہ والا کیس میں، یہ چکر الٹے پہ جانے انہوں نے، پہلے ایسے یہ چکر دے رہے ہیں ان کو، پھر ایسے جب انہوں نے ایسے وہ بال کھلنے ہیں دوبارہ تو پھر خان صاحب نے گھومتے گھومتے گر جانا ہے۔ آپ سمجھ جائیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جو نا آصف سعید کھوسہ اور ثاقب نثار، وہ اب ان میں دمخم وہ توڑ دیا گیا ہے ان کا وہ جو نیٹ ورک ہے، وہ نیٹ ورک اس طرح کا نیٹ ورک نہیں ہے۔ وہ کھوسہ صاحب اور ثاقب نثار صاحب کو غصہ تو ان پہ یہ تھا نواز شریف پہ کہ جب یہ لگے ہیں نا لاہور ہائی کورٹ کے جج دیگر ججز کے ساتھ، تو یہ سب سے کم عمر تھے دونوں، کھوسہ صاحب اور ثاقب نثار صاحب، لیکن یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم بڑے لائق فائق ہیں۔ لائق فائق ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن سمجھا یہ گیا کہ یہ ابھی تھوڑا سا ان کو تجربہ اور تھوڑے سے اور میچور ہو جائیں، تو ان کو کنفرم نہیں کیا گیا تھا۔ ان کے برادر ججز سے، تو ان کے بیچ کے جو دیگر ججز تھے ان کو کنفرم کر دیا گیا تھا، ان دونوں کو کنفرم نہیں کیا گیا تھا، ان کو 1 سال بعد کنفرم کیا گیا تھا۔ اور اسی وقت ان کے جو قریبی دوست تھے، وہ اب میں ان کا نام لوں گا تو وہ مرحوم ہو چکے ہوئے ثاقب نثار صاحب کے، تو انہوں نے یہ مجھے اس وقت کا بڑی زیادتی کی تھی، بڑی زیادتی کی ہوئی ہے ندنال، تو ظاہر ہے وہ زیادتی والی بات انہوں نے بھی دل میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کینہ رکھ لینا دل میں۔ ثاقب نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف نے کہنا شروع کر دیا تھا جب میں چیف جسٹس بننے والا تھا کہ ہمارا چیف جسٹس آنے والا ہے۔ بھائی وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، شاید ان کو اندر کی خبریں نہیں ہوں گی، بہت سارے رپورٹرز کو یہ خبریں تھیں کہ جناب یہ ثاقب نثار صاحب اور آصف سعید کھوسہ صاحب دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں 1 سال کیوں کچا جج رکھیا، کنفرم کیوں نہیں کیا۔ تو وہ تو ظاہر ہے وہ تو اپنی طرف جو ان کے وہ تو سوچنے میں حق بجانے میں تھے کہ ہمارا بندہ آ رہا ہے، کیونکہ آپ تو کسی کھاتے میں نہیں تھے وکیلوں کے۔ آپ کو تو جو خالد انور صاحب تھے وزیر قانون ان کے نواز شریف کے، تو ان کی وجہ سے ان کی سفارش پہ آپ کو سیکرٹری لا لگایا گیا، وفاقی سیکرٹری، اور پھر انہی کی سفارش پہ آپ کو لاہور ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج لگایا گیا۔ پھر آپ 1 سال کی بجائے 2 سال میں کنفرم ہوتے ہیں، اور آپ نے احسان اتارا ہے نا۔
خالد انور کا احسان اتارا ہے نا، ان کے عزیز کو اٹھا کے لائے ہیں جونیئر یار نیچے سے سپریم کورٹ میں، پتہ ہی ہے نا سب کو وہ کون صاحب اور کیسے اٹھا کے لائے گئے ہیں۔ تو وہ تو یہ سمجھ رہے تھے جناب اس پہ ہم نے احسان کیا ہوا ہے، اور اس پہ اسد خصہ پہ نسیم اظہر شاہ صاحب کا احسان اتارا تھا انہوں نے، جو نسیم اظہر شاہ نے ان کی حکومت بحال کی تھی، جو اسحاق خان صاحب نے توڑی تھی، اور بعد میں دونوں کو گھر جانا پڑ گیا تھا۔ تو ان کے کہنے پہ ان کے داماد کو انہوں نے خصہ صاحب کو لگایا، اور خالد انور کے کہنے پہ ان کو لگایا، لیکن یہ اب دل میں یہ سمجھنا میرٹ پہ آئے ہیں۔ میرٹ پہ تو اور بھی بہت سارے لوگ تھے، لائق ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن پریکٹس بھی دیکھی جاتی ہے کہ آپ کی عدالتوں میں پریکٹس کیسی ہے، کس حد تک پریکٹس ہے۔ خصہ صاحب کی بات کچھ اور تھی، تو ان کی پریکٹس تو بس ان کے مرہون منت تھی، خالد انور صاحب کے اور ان کے اتفاق فاؤنڈری کے اور شریف فیملی کے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔